बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ से इंतहाई अहम किस्म की ट्रांसमिशन, और ये है रमज़ान की ट्रांसमिशन। और ये रोज़ाना आप रमज़ान में देखेंगे चांद रात तक 4 बजे से लेके 7 बजे तक। अहम मैंने इसलिए कहा कि इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इसमें पहला घंटा जो है वो अपने उलमा के साथ किसी ऐसे मौजू पे बात करें जो कि ज़ुबान ज़द आम तो होता है, और लेकिन मज़हब की ऐनक लगा कर उसको हम देखते हैं। और मज़हब की ऐनक ना भी हो, सोशल ऐनक भी हो, तो भी हमें उसको कबूल होता है। हम देखते हैं कि मज़हब और सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो मिल के एक मुद्दे को या एक मसले को मजहबी तौर पे या गैर मजहबी तौर पे किस तरह से देखते हैं एक माशरे के अंदर। और फिर अगले घंटे में हम अपनी टेलीफोन लाइंस को खोल देते हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और हम आपके साथ अपने उलमा इकराम को मिलाकर आपका कोई भी सवाल हो तो उसको अपने तौर पे जितना भी पूरी ईमानदारी और पूरे इल्म के ज़ोर पे हो सके उसका जवाब देते हैं। फिर आगे जाके हम किसी हदीस या किस्से पे भी जाते हैं और अपने मौजू को कंटिन्यू भी करते हैं, और रोज़ाना की तरह एक सवाल भी आपको देते हैं जिसके जवाब में आप जाम शीरी का करशी का ये हैम्पर जो है ये आपको पोस्ट किया जाता है। और आज का सवाल जो है वो है कुरान हकीम जो है वो कितने अरसे में नाजिल हुआ। अब इसको आपने राउंड फिगर कर देना है, ठीक है ना। राउंड फिगर समझते हैं ना, यानी कि अगर आपने इसको 9.5 करना है तो आप इसको 10 कर देंगे, अगर आपने 10.5 करना है तो आप इसको 11 कर देंगे। राउंड फिगर में आपने एक बताना है कि कितने सालों में कुरान हकीम जो है वो नाजिल हुआ था। सबसे पहले अपने शेफ़ की तरफ जाते हैं, फिर अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ आज आप क्या क्या कर रही हैं? आज हम बना रहे हैं फ्रूट मॉकटेल। ये क्या चीज़ है भाई? ये फ्रूट ड्रिंक ही होता है। अगर आप इंटरनेशनली मुझसे पूछेंगे तो ये अल्कोहल फ्री होता है, मतलब मॉकटेल्स जितने भी होते हैं। अच्छा। अगर कॉकटेल की तरफ हम जाते हैं तो वो उसमें अल्कोहल ऐड होता है। और उसके साथ जो है हम ग्लेज्ड विंग्स बना रहे हैं। विंग्स बनाएंगे, उसके साथ एक सॉस होगी, उसमें उसको कोट करके तो वो ग्लेज्ड हनी विंग्स होते हैं? जी, हनी विंग्स होते हैं बिल्कुल। और उसके साथ मेन कोर्स जो है हमारा कोफ्ता करी है। कोफ्ता करी? जी, करी। इसमें हम जो है वो सबरोसो के कोफ्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, ये चिकन के कोफ्ते होते हैं? जी बिल्कुल, चिकन के कोफ्ते। चिकन के कोफ्ते होते हैं, ये गल भी जल्दी जाते हैं? जी बिल्कुल। मतलब एक कोफ्ते होते हैं जिनके अंदर अंडा भी डालते हैं, वो क्या? जी, वो नरगिसी कोफ्ते। वो नरगिसी होते हैं। तो नरगिसी कोफ्ते का तो कोई प्रोग्राम नहीं? आप नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे प्रोग्राम, वो कौन सी बात है, हमारे लिए मुश्किल है। ड्रिंक्स में और जी, उसके साथ मैं डिज़र्ट बता दूं, फिर मैं बताती हूँ। डिज़र्ट में जो है हम बना रहे हैं आज बटर स्कॉच डिलाइट। बटर स्कॉच डिलाइट, जी बिल्कुल। और अपने स्पॉन्सर्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे साथ टैंग है जो कि 4 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जामेशीरी है, कोका कोला और स्प्राइट है, सबरोसो है और इंश्योर है। और सबरोसो के फ्राई भी करेंगे आप? सबरोसो का जो है हम आज कोफ्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। कोफ्ते इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। आज इंतहाई अच्छे एक इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करेंगे हम, और हमारे साथ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर होंगे। मौजू को भी मैं आपके साथ अर्ज़ करता हूँ। और हमारे साथ जनाब हसन रज़ा बाकर भाई होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। और पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हमारे पास, बहुत ही आपको वार्म वेलकम। मुफ्ती फ़दाउर रहमान हैदरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं आप? वो अल्लाह ताला के अगर रवायतों को देखें तो एक मेरी नज़र से हदीस ये भी गुज़री, मुख्तलिफ़ कहना चाहिए लैंग्वेजेस या मानी के साथ, लेकिन उसका मफ़हूम तकरीबन यूँ है कि अगर कोई पत्ता भी गिरे ना तो अल्लाह ताला के वो इल्म में होता है कि ये पत्ता दरख्त से जो है वो गिरा। कुछ में लिखा हुआ है कि अल्लाह की इजाज़त से गिरता है, लेकिन अल्लाह के वो इल्म में होता है ज़रूर। और फिर हम हमेशा से सुनते आए हैं कि लौह कलम जो है उस पर जो तकदीर है हमारी वो जो है वो लिख दी गई है। सबसे पहले कलम को अल्लाह ताला ने ईजाद किया, फिर सब कुछ लिखवा दिया। फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि ये सब कुछ अब अल्लाह ताला ने लिखवा दिया तो मेरे पास क्या इख्तियार है? मैंने जो कहना है, जो करना है, जो सोचना है, ये अल्लाह के इल्म में भी है और अल्लाह के इख्तियार में भी है। मैं हर हालत में अल्लाह के नज़र में भी हूँ और अल्लाह के इल्म के ताबे भी हूँ, तो फिर मेरा हिसाब क्यों कर होगा? मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाह। रब्बुल आलमीन सही कहने की और सही के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसले तकदीर बड़ा अहम मसला है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा फरमाते थे कि मेरी हड्डियाँ गल गई इस मसले को समझते समझते। लेकिन अब इंशाअल्लाह ये आसान है, उलमा इकराम ने जो तहकीकात का निचोड़ निकाला है, इतना मुश्किल नहीं है
کہ آج کے دور میں اس کو ہم بہت مشکل بنا کے رکھ دیں. دو چیزیں ہیں کہ علم الہی اور امر الہی. بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہی نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے, کاسب ہے. قرآن مجید برہان رشید میں کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ اپنے یعنی خالق اعمال کا اللہ ہے, اور ان اعمال کو بجا لانے میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا. ہر عمل کو اللہ نے خلق کیا ہے, خلق کیا ہے اور کسب بندے پہ چھوڑ دیا ہے کہ میں کروں یہ. لیکن جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے, اللہ ہے نا. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اللہ کا خلق کیا ہوا برا تو نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی, اللہ کا خلق کیا ہوا برا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خلق ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خلق ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, شر کا بھی اور خیر کا بھی خالق اللہ ہی ہے. اب یہ بندے پر ہے کہ وہ اس دارالامتحان میں کس طرف جائے گا. جی کس طرف جاتا ہے. جس طرف بھی جائے گا وہ اللہ کو علم تو ہوگا نا. جی اللہ کے علم میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ علم الہی اور امر الہی یہ فرق ہے. جی ان کا ذکر کہاں پر ہے کہ امر جو ہے وہ علم سے مختلف ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث میں تو یہ چیزیں ملتی ہیں نا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب یہاں اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے کہ چاہو تو تم یعنی ایمان والے بن جاؤ, چاہے تو تم کفر والے بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے. اللہ اپنے اختیار میں سے دے رہا ہے یا یہ میرا کلی اختیار ہے؟ نہیں, کلی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار کتنا دے رکھا ہے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال جب کیا گیا کہ ہم با اختیار ہیں کلی طور پر یا ہم مجبور محض ہیں, تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا عام فہم ہے. کہ سائل کو یہ کہا کہ اپنی ٹانگ اٹھاؤ, اس نے ٹانگ اٹھائی, فرمایا دوسری اٹھاؤ, اس نے کہا جی دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. فرمایا اتنا ہی اختیار دے رکھا ہے اور اتنا ہی بے اختیار کر رکھا ہے کہ رب العالمین کی ذات عالی نے اتنا ہی اختیار اپنے بندے کو دے رکھا ہے اور اتنا ہی بے اختیار کر رکھا ہے. یعنی کہ وہ جو میں نے ایک ٹانگ اٹھائی ہے وہ اختیار خداوند نہیں ہے. نہیں, اختیار خداوندی ہے لیکن اللہ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ ہی نے دیا ہے وہ اختیار, اور اللہ ہی نے وہ اختیار سلب کیا ہے. تو پھر اس کا مطلب میرے سے کوئی بھی بات اگر سرزد ہو جائے جو کہ اچھی نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے؟ نہیں, یہ کیسے ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے اختیار دیا ہے, اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, اور اختیار کس حد تک دیا ہے. اب یہاں اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے جب لکھ دیا ہے, لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے, اور کہ یہ بندہ یوں کرے گا یوں کرے گا یوں کرے گا, اور وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے اختیار سے لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ اپنے اختیار کا استعمال یوں کرے گا. اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ پکا ہے؟ جی بالکل پکا ہے. تو پھر دعا کہاں گئی؟ یہ بڑا آسان سا اس کا جو ہے نا جواب ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تقدیر ایک تقدیر مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے. اللہ کے لیے تو ایک ہی قسم کی تقدیر ہے. معلق کیسے ہے؟ معلق ایسے ہے کہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ دعا مانگے گا. میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرتا ہوں. یہ معلق والی اور یہ باتیں جو ہیں یہ ہم نے بنائی ہیں فلسفے میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بنیادی طور کے اوپر قبل اس کے کہ ہم بحث کو اوپن کرتے, ایک حدیث بڑی اہم ہے, سب سے اہم بات ہے اس تقدیر کے باب میں, اور یہ تقدیر کا معاملہ حساس نوعیت کا ہے. کچھ باتیں کر کے میں بڑی آسان, مذہبی موضوع ہے, یہ مذہبی موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 صحابہ سے کم از کم ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ بات کی, اور ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ آئے تو صحابہ یہ گفتگو کرتے. ان کی طرف آنے سے پہلے میں سب سے پہلی بنیادی حدیث ہے حدیث جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, بیٹھے, 2 دانو ہوئے, یہ سب کو پتہ حدیث, آ کے سوال کرنا شروع کیا, ما هو الایمان, ما هو الاسلام, ما هو الاحسان. احسان کیا, ایمان کیا, اسلام کیا. تو جب ایمان پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و بالقدر خیرہ و شرہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری بنیادی ایمانیات میں ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر اگرچہ اللہ نے لکھی ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو تقدیر کا انکار کرے گا اس کے اوپر دھنسنے کا عذاب, شکلوں کے بگڑنے کا عذاب. اور پھر کہا جو میری امت کے مجوسی ہیں وہ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. جو تقدیر مبرم اور معلق ہے, اس حدیث کو بیان کر کے میں اس کی طرف آتا ہوں. مبرم سے مراد یہ ہے جس کی طرف آپ نے دیباچے میں اشارہ کیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا
اور اللہ کا عرش پانی پہ تھا اور اللہ نے حکم دیا قیامت تک کا ہر حال لکھ دے. اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، طے شدہ ہے. اس طے شدہ کے آگے بریکٹس بھی ہیں. اگر یہ شخص صدقہ کرے گا تو یہ ٹال دیا جائے، اگر یہ شخص دعا کرے گا اس کو ٹال دیا جائے. وہاں لکھا ہے اگرچہ اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کہ وہ کرے گا یا نہ کرے گا. لیکن جو آپ کا جو عام لوگوں کا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے، جس کا انہوں نے حضرت علی کی مثال دی. بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگ اٹھا چل سکتا ہے، اب دونوں اٹھا کے اڑ جا، اڑ نہیں سکتا. انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. بنیادی طور پہ صحابہ نے، میں آپ کے سوال کا جواب حدیث سے دیتا ہوں. 3 صحابہ سے یہ واقعہ ملتا ہے، حضرت علی سے، حضرت سراقہ سے، حضرت عمران بن حسین سے. حضرت سراقہ نے رسول اللہ کے پاس آ کے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، قلم خشک ہو گئے ہیں، ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں. تو رسول اللہ نے جو جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ اعمال کا میدان سرگرم رکھو. اور جب حضرت علی کی جو روایت ہے نا، اس میں جب حضرت علی کو خود بیان کیا، رسول اللہ نے کچھ لکیریں کھینچی اور لکیریں کھینچنے کے بعد حضرت علی نے جب سوال کیا کہ اب تو تقدیر اچھی اور بری لکھی جا چکی ہے تو اعمال کا کیا فائدہ، تو رسول اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو انسان نیکی کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ وہ رستہ آسان کر دے گا، جو برائی کی طرف جائے گا وہ رستہ آسان، یعنی انسان کے اوپر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے دکھا دیے انسان کے اوپر چھوڑا. مثلا ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سبحان اللہ کے، ہمارے اختیار میں ہے الحمدللہ کے. ابھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو میرا اختیار اتنا تو ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہوں. اور یہ اختیار ہے میرا، یہ اختیار ہے، یہ میرے اختیار میں ہے کہ یہ میرا مقدر نہیں ہے، یہ لکھا ہونا مقدر. اچھا ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا، یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں یا گالی نکالوں. میرا اختیار اللہ کے اختیار میں ہے، بے شک. تو پھر میرا اختیار کیا ہوا؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ 3 صحابہ نے جو سوال کیے ہیں، یہ جو لکیروں والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے کہلوا دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کا دامن چھوڑ دینا ہے. میں اس کی آپ کو عام فہم میں وہ بات درست ہے تاکہ لوگ اعمال کریں. نہیں میں ایک عام فہم بات، جو آج کل الہاد کا یا لبرلزم کا آپ کے سوال سے ایک لوگ وہ بھی سوال نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہر چیز لکھی ہی ہوئی ہے، گناہ بھی لکھ دیا نیکی بھی، تو پھر گناہ کرتے رہو نیکی کرتے رہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یہی میں ان سے سوال آپ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لکھنے والا اللہ ہے. ہاں لکھنے والا اللہ ہے، اس نے جب لکھ دیا تو برا عمل بھی آپ کرو یا وہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ برائی اور اچھائی کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے. تو میں ان سے یہ آپ نے سوال پوچھنا ہے، تو رزق بھی تو اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، بالکل. تو اس کے لیے کیوں گھر سے نکلتے ہو؟ اس کا مطلب ہے ان کی اتنی فہم فراست ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے ہم گھر سے نکلیں گے تو ہمیں ملے گا. لیکن ہمارے پہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے لکھا ہوا نیکی بدی، اور بھائی رزق بھی لکھا ہوا ہے تو گھر میں بیٹھ جا. فقیر ایسے ہیں جو نہیں نکلتے، ان کو گھر تک پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ رزق اللہ کو معلوم ہے. اور جو آپ نے دیباچے میں کہا نا یہ روایت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی پتا ایسا نہیں جو جہاں پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا معلوم نہیں. اور یہاں پہ رزق دینے والا رب ہے. رب کہہ رہا ہے ہر جاندار کا رزق لکھا ہوا ہے، یہی نہیں لکھا ہوا، اس کا مکان دفن لکھا ہوا ہے. اگر وہ نہیں نکلے گا تو پھر نہیں ملے گا. اب آپ نے یہ سوال ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں نکلتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو وہ پہنچا نہیں سکتا میرے تک. اب بتاتا ہوں اس کے اندر یہ ہے. باقر بھائی کو شامل کریں. باقر بھائی یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کو کہیں گے لا آف پروبیبلٹی، اور یہ ہوتی ہے 50%. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو ایک بات کی، 50 لوگوں سے کروں گا 25 کی پوری ہو جائے گی تو میں بابا بن گیا. بے شک. آپ 50 لوگوں سے بات کریں گے 25 کی ٹھیک ہو گئی آپ عالم بن گئے. یہ لا آف پروبیبلٹی ہوتا ہے. اب اس پہ کہنا کہ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیا، آپ کا جو جی چاہے لے لے. اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ پروبیبلٹی کے قانون پہ چھوڑ دیا یا اس کے ادراک میں ہے یہ سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلال بھائی، کچھ تکوینی افعال ہیں اور کچھ تشریعی افعال ہیں. تکوینی افعال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ اس نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، اس کا رنگ کیسا ہو، گورا ہو، کالا ہو، قد و قامت کیا ہے، یہ تکوینی امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کائنات کے یہ امور جو ہے، یعنی تقدیر اپنے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنے ماں باپ کو چوز کریں. یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں، اس کا یہی کہہ رہے ہیں. یہ تکوینی یعنی جو
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، رسائی میں نہیں ہے، لیکن یہ قیاس نہیں ہے، یہ تکوینی ہے۔ نہیں اب مثلا کیا آپ کا یہ اختیار ہوگا کہ میں فلاں کے ہی گھر میں ہوں گا؟ میرے سے رائے لی نہیں گئی ہوئی نا، میرے سے رائے لی جاتی تو میں کہتا میں تو وہی ہے، یعنی اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اس پہ آپ کا تکوینی امور یہ جو ہے افعال ہیں ان پہ اختیار بندے کا نہیں ہوگا، میں نے پیدا ہونا ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ کا رنگ کیسا ہو یا قد کیسا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے افعال نے اس میں اسی کا، ایک تو میرے سے پوچھا نہیں گیا جی، اور دوسرا مجھے دو راستے دے کے مجھے کھلا بھی چھوڑ دیا اب سنیے تو صحیح، ابھی میں تو مظلوم ہوں۔ نہیں آپ کو کھلا نہیں چھوڑا گیا، اس سے آگے پھر افعال، اب آپ کی جو یہاں پہ آزادی شروع ہوتی ہے، اب تشریح وہاں پہ افعال ہے، مثلا آپ نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آیا اچھا عمل کرنا ہے، برا عمل کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اب اس میں آپ کو آزادی دی گئی، ٹھیک ہے؟ اب آزادی کہاں دی گئی؟ آزادی ہے، آپ نے کہا یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا۔ اب سنیے، روزوں میں آپ نے کہا یہ جو کھاتے تھے یہ بھی نہیں کھانا۔ ہاں یہ آزادی دی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات ماننے ہیں کہ نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو تشریعی امور یہاں پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک وہ مقنن ہے ذات، اس نے قانون ہمارے لیے بنایا ہے، چونکہ ہر انسان عقل سلیم نہیں رکھتا، اب اسے کیا پتا کون سی چیز اس کے فائدے کے لیے، کون سی نقصان کے لیے، اب وہاں پہ اس نے کہا یعنی کہ میری خواہش پہ کچھ نہیں چل رہا۔ نہیں وہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس قانون پہ عمل کرنے میں ہم آزاد ہیں۔ مثلا اگر میرے سامنے پانی بھی پڑا ہے، شراب بھی پڑی ہے، اب میں مجبور نہیں ہوں کہ میرا ہاتھ پانی کی جانب بھی بڑھے گا یا شراب کی جانب بھی بڑھے گا۔ ہر انسان بدیہی طور پہ اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے، میں چاہوں تو الیاذ باللہ شراب کی جانب ہاتھ بڑھا دوں، چاہے تو میں پانی۔ لیکن اللہ نے فائدے تو اس میں بھی رکھے ہیں نا، حالانکہ نقصانات زیادہ۔ اب وہی ہے کہ لیکن وہی اختیار کی آزادی آپ کو دی، آپ جہاں چاہیں اختیار ہے، دونوں چیزیں دے دی اللہ نے، بری بھی دے دی، اچھی بھی دے دی، پھر اللہ کو علم بھی ہے کہ کون اللہ نے بتا بھی دیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو آزادی کہاں ہوئی؟ اب یہاں پہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بار بار بات دہرا رہے ہیں، اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ قیامت تک اس کائنات میں کیا ہوگا، کون نیکی کرے گا، کون بدی کرے گا، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار کی آزادی سے یہ عمل کرے گا۔ اس کی اگر میں مثال دوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند و برتر ہے، اب اگر ایک ماہر فلکیات ہے وہ کیا دیتا ہے، جی فلاں دن چاند گرہن لگے گا، فلاں دن سورج گرہن لگے گا، اب ہم یہ کہیں گے چونکہ اس نے کہہ دیا تھا نا چاند گرہن لگے گا اس لیے لگے گا، نہیں، اس کے پاس علم ہے، اس نے اپنے علم کے تحت وہ چیز بتائی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تو علم تو ازلی ہے۔ اس کا مطلب نہ چاند آزاد ہے نہ ستارے آزاد ہیں، وہ جس دن چاند گرہن لگنا ہے لگنا ہی لگنا ہے، ایک نظام ہے، اللہ نے اسباب و مسببات کے تحت، اب یہ جو آپ نے مثال دی، مثال کے طور پہ چاند گرہن، سورج گرہن، اللہ نے وہاں پہ اسباب و مسببات کی دنیا بنائی ہے کہ مثال کے طور پہ جب کام کیف زمان و مکان کے تحت یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہاں پہ نافذ ہو جائے گا۔ بحث یہ ہے کہ آزادی کہاں ہے مجھے؟ چوائس میں آپ کو ہر چیز میں آزادی ہے، آپ کے عمل میں، یعنی بدیہی طور پہ آپ جیسی بھی آزادی، کھانے پینے میں آپ کو۔ اچھا بلال بھائی، صرف ایک سوال سن کے پھر آپ اس کا جواب دیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ نے آپ کی تقدیر لکھی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، ہاں اس لیے عمل کرنا، آپ کو نہیں پتہ، تو میرے پہ تو خوف بات سمجھے، خوف ہوا، ہاں خوف کی وجہ سے آزاد ہی نہ ہوا، اسی خوف کی وجہ سے اس خوف میں ہوا، نہ میرے سے پوچھا گیا پیدا ہونے کے لیے، نہ میرا مقدر میرے ہاتھ میں، نہ مجھے علم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، سارا کچھ اللہ نے کرنا ہے اور حساب پھر میرا ہونا ہے، پھر بھی آپ کو نہیں بتایا رزلٹ کیا آؤٹ ہونا ہے، پھر رزلٹ بھی نہیں پتا مجھے، مظلوم ترین ہستی ہے، اسی لیے انسان نے محنت اور اسٹرگل کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ اور وہ بھی اللہ کے بس میں ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، وہ طاقت جو ہے وہ بھی اللہ نے دینی ہے۔ نہیں، یہ جو یہاں پہ یہ جو جملہ نا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنا میری امت کے اندر وہ مجوسیت، تقدیر کا انکار کوئی نہیں کر رہا، تقدیر ایمانیات میں سے ہے ہماری، اچھی بھی اور بری بھی، رسول اللہ نے اچھی اور بری تقدیر کے پر ایمان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ مثال دے رہا ہوں، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، انسان یہ کہتا رہے یار اگر میں یہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ فلسطین کو کٹ کھانا مقدر تھا، مسلمانوں کا امت نہ بننا مقدر تھا، مطلب کمال سارا کچھ ہی آپ نے اللہ پہ ڈال دیا۔ نہیں، مجبور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا وہ قوم مجبور ہے، اللہ نے چاہا کیا مجبور ہے، اللہ نے چاہا امت نہ بنے، یہ اللہ نے چاہا۔ یار وقفے پہ جانا ہے، مقدر جو ہے نا وہ اس وقت یہ ہے کہ وقفے پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں اور بیٹھ کنٹینیو کرتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का सवाल जो है जामे शीरी के करशी के इस हैम्पर के लिए वो है कि कुरान हकीम जो है वो कितने अरसे में नाजिल हुआ, राउंड फिगर करके आप एक साल बता देंगे। अगर एक से ज़्यादा सही जवाबात हुए तो हम कुरानंदाजी करेंगे। अभी तक हमारे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो 8 से 12 साल के दरमियान में, जो कि बहुत इनकरेजिंग बात है कि ज़्यादातर बच्चे जो है इन सवालों का जवाब देते हैं। हज़रत, आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? आप ये अर्ज़ फरमा रहे थे ना कि मेरी आज़ादी नहीं है, फिर ये जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन और ये चीज़ें हो रही हैं, तो अल्लाह ताला ये भी तो फरमा रहा है ना कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, ये तुम्हारे ही हाथों का किया धरा है। यानी जो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया था, उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे, उसके नताइज ये हैं। और अगर दुरुस्त इस्तेमाल करते। एक सेकंड ठहरिएगा, मेरे पास इख्तियार है, हाँ या ना? इख्तियार है, बिल्कुल है, इख्तियार है। उनकी हेल्प भी तो करनी है, उनका पहला प्रोग्राम आपके साथ, वो आपको भी समझते नहीं। अच्छा, इख्तियार है, इख्तियार है जी बिल्कुल। अगर अल्लाह कुल है तो मैं उस कुल इख्तियार का जुज़ हूँ। ये तो सारी बात बीच में हो गई कि अल्लाह ताला ने, अगर इख्तियार कुल अल्लाह है तो मैं इख्तियार जुज़ हूँ। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। अगर आपने इस पे कहा ना हाँ, तो ये चला जाएगा तसव्वुफ की तरफ, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी एंड वो एक अलग यूनिटी, उस तरफ चला जाएगा। कुल अल्लाह है जी, इख्तियार, मैं तो इख्तियार मुख्तारे कुल के ना, कुल अल्लाह ना के, मुख्तारे कुल, अल्लाह की ज़ात है। हाँ, मुख्तारे कुल। तो मुख्तार जुज़ तो मैं नहीं हूं ना, तो फिर मेरा हिसाब क्यों है? मैं तो ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है, उस इख्तियार के बाद अल्लाह ने तो हिसाब तो लेना है ना कि मेरे इख्तियार का मैं तो आपसे इस्तेमाल किया। इख्तियार है ही नहीं, मैंने नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, अल्लाह ताकत हिम्मत देगा तो पढ़ूंगा, ऐसा ही है ना? अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया हुआ है, उस इख्तियार के गलत और दुरुस्त इस्तेमाल पर तो हिसाब व किताब। गलत दुरुस्त पे मैं हावी हूँ, मैं इख्तियार करूँगा कि गलत है कि दुरुस्त है। लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह जल्ल वाला ने जब लिख दिया है कि मैं ये इख्तियार तकसीम कर रहा हूँ, मेरे इस इख्तियार को मेरा ये बंदा दुरुस्त इस्तेमाल करके इसका मुक़द्दर जन्नत है, इस बंदे ने गलत इस्तेमाल करना है, इसका मुक़द्दर जहन्नम है, ये अल्लाह ताला के इल्म में है। ये जो सारा मुकदमा अल्लाह ताला ने बनाया है जन्नत और दोज़ख का, और इस पे अल्लाह ने मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये मुझे कुछ इख्तियार दिया है और कुछ इख्तियार जो है वो नहीं दिया है। असल बात यही है। यहीं से सूफिया कराम जो है वो तसव्वुर निकालते हैं जुज़ और कुल का। हाँ जी, ऐसा ही है ना, जैसे इकबाल ने क्या कहा था, पता नहीं क्या खूबसूरत सा लफ्ज़ उसका एक इस्तेमाल है कि अल्लाह की कुल ताकत में से जुज़ ताकत जो है वो एक इंसान के पास है, फिर वो जुज़ ताकत जो होती है वो अपने अपने इलाकों को बांट देती है, फिर तो आप टोटल जो है वो नक्शबंदी और इस तरफ चले जाएंगे ना सिलसिले में। तो ये मुकदमा तो उनका फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ इंसान के पास है इख्तियार। अब बिलाल भाई, जब यही सवाल मेरे पास दुआ मांगने का ज़्यादा इख्तियार है, आप मेरे पास आएंगे। अब देखिए यहाँ पे वो जो अफ़आल है, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसका फाइल जलेबी बना दिया सारे। अब वही मैं उस जलेबी को ना सीधा करें। हाँ जी, उसमें यह है कि ये जो अफ़आल जो काम हम कर रहे हैं, इसका असल फाइल कौन है? 3 सूरतें हो सकती हैं जी। या ये कहें जी अल्लाह फाइल है, यानी मैं अच्छाई कर रहा हूँ या बुराई कर रहा हूँ, वो अल्लाह फाइल है। दूसरा मैं ये कहूँ नहीं, अल्लाह और मैं दोनों फाइल है, मिलके कर रहे हैं। तीसरा ये है मैं कहूँ कि बड़ी खौफनाक बात होगी है जब हम दोनों मिलकर। नहीं, ये वही मैं कह रहा हूँ, यानी अकलन जो है ना मफरूज़ा भी है। 3 सूरतें हो सकती हैं। अगर हम कहें कि अल्लाह कर रहा है तो फिर इसका मतलब है नाउज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि गुनाह अल्लाह ताला कर रहा है, सज़ा मुझे देगा। और अगर कहें, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अब वही ये गलत मफरूज़ा हो गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह तू मुझे गुनाह की अब सही मफरूज़ा साबित हो जाएगा ना। दूसरा मफरूज़ा ये अल्लाह और मैं दोनों शरीक हैं। अब इसका मतलब ये है कि अच्छाई और बुराई में हम दोनों शरीक हैं और सज़ा मुझे दी जाएगी, अल्लाह बिल्ला, अल्लाह की ज़ात पीछे हो जाएगी। फिर तीसरा मफरूज़ा यही बच सकता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फाइल जो है वो मैं हूँ। अच्छा, नेकी कर रहा हूं फिर भी मैं कर रहा हूं, बुराई कर रहा हूं फिर भी मैं कर रहा हूं। अल्लाह के इल्म, जज़ा या सज़ा, और वो अल्लाह के इल्म में, वो अल्लाह की तौफीक से है। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म कह रहे वो अल्लाह की तौफीक से है। नहीं, अब ये है बुराई अल्लाह की तौफीक से है। अच्छाई नहीं, मा असाबका मिन खैरिन फमिन अल्लाह, बुराई अच्छाई कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से, व मा असाबका सय्या फमिन नफ्स, मान ली बात के जो बुराई है वो अपनी तरफ से है और जो अच्छाई है अल्लाह की तरफ से। अकीदा ये है जी, बिस्मिल्लाह, ये अकीदा है ना। हाँ, ये कुरान की आयत है। अच्छा बिलाल भाई, मैं एक बात आपकी जुज़ और कुल का मैं भी जरा जवाब देना चाहता हूँ। लईसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज नहीं, वहुव समीउल बसीर,
لیکن وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہمیں دی ہے, تو کیا ہم اللہ کی ذات کا حصہ بن گے؟ نہیں. اب بات سمجھے, اللہ آپ شان کے مطابق سنتا ہے, اپنی شان کے مطابق. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے, انسان کو اس کی شان کے مطابق اختیار دیا اور اللہ کا اختیار اس کی شان کے. اب فرق دیکھیے, اب فرق دیکھیے. کالی رات, اچھا کالی رات میں کالا پہاڑ, کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی. اللہ کہتا ہے میں اس چونٹی کو نہیں دیکھتا, اس کے پاؤں پہ جو نشان پتھر پہ قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہوں, قدموں کو دیکھتا ہوں, قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہوں. اب آپ خود جواب دے رہے ہیں. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ تصوف ثابت ہوتی ہے کہ اگر کل ہے تو اس کا ایک جز ہے, تو جز سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی تصوف ہے. میں کہا یہ ثابت نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے ثابت؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر میں دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو میری کوئی اللہ کے ساتھ مماثلت ہے. اسی طرح جزوی اختیار سے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح جزوی اختیار سے کوئی مماثلت نہیں. انسان کو جزوی اختیار ملا ہوا ہے. انسان کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے گالی نکالے, اپنی مرضی سے سبحان اللہ کے. انسان کو اختیار ہے. اس پہ اللہ, انسان یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تم مجھے گالی کی توفیق نہ دیں. یہ دعا کر سکتا ہے, کر سکتا ہے نا. یہ دعا کرنی اس کا مطلب یہ دعا کرنی چاہیے, یہ اللہ نے دی ہے نا مجھے. یہ حدیث ہے کہ دعا آنے والی مصیبت کو بھی ٹالتی ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کو بھی ٹال دیتی ہے. اس پہ قادر کون ہے؟ ہاں اللہ کی ذات. لیکن یہاں میں کہتا ہوں بلال بھائی, تقدیر کی دو حصے دیکھیں. ایک تقدیر یہ ہے کہ آپ پانی پیئیں گے تو پیٹ بھرے گا. ایک تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی آپ کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. ایک تقدیر لکھ دی دانہ ڈال لیں گے تو اس نے پھوٹنا ہی پھوٹنا ہے. یہ جو تکوینی بات ہے نا, اس کو اگر آپ اختیاری سے الگ کریں گے تو بات مسئلہ سمجھ. میں تو مدعا یہ پیش میں یہ کہہ رہا ہوں, اختیار ہے کہاں؟ یہی ہے اختیار ہے کہاں؟ اس بیج کے پاس اختیار ہے کہ وہ آم کا تھا اور اس میں سے کینو نکل آئے؟ کبھی نہیں. اس کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. اس کے پاس نہیں ہے, یہی ہے. اب بات آپ خود ہی الحمدللہ, یہ انہوں نے خود جواب دے دیا ہمارا. یہ تو ہمارا مقدمہ ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تقدیر میں ایسی رکھی ہیں جو تکوینی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, اس کو نہیں اختیار, اس بیج کے پاس کسی انڈے کو بھی اختیار نہیں کہ بطخ کے انڈے سے مرغی کا بچہ نکل آئے. نہیں اختیار, یہ تکوینی ہے نا. ٹھیک ہے, اب یہ اس کا حساب, اب یہ اختیار ہے, اگلا اختیار ہے. اس کا حساب بھی نہیں ہے, میرا حساب کیوں ہے؟ اب میرا حساب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے دو رستے دکھائے, یہ کہہ بھی دیا یہ برا ہے, یہ کہہ بھی دیا یہ اچھا ہے, میں پھر بھی برے. یہ فیصلہ بھی اللہ نے کیا ہے کہ برا کیا اور اچھا کیا ہے. یہ اللہ نہیں کرنا, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ خالق ہے, یہ خالق ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یار اچھے اور برے کا بھی اللہ کے پاس ہے. ہاں بے شک, یہ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کسی چیز کو اچھا کیوں قرار دیا ہے یا کسی چیز کو برا, یہ اللہ سے نہیں سوال ہو سکتا. آپ ایک پینسل سے تصویر بنائیں, آپ تصویر سے پوچھیں کہ نہیں رنگ ڈالوں کہ نہ ڈالوں, یہ میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی مرضی ہے, جس مرضی پینسل سے بنا رہے ہیں, نہیں اس کو کالے رنگ آپ نے پینسل سے, یہ مقدر تھا کہ میں ان 12 میں سے کون سا رنگ دکھاؤں. آپ نے آپ ایک تصویر بنا رہے ہیں, میرے اختیار میں تو 12 پینسلوں کے رنگ خریدنے بھی نہیں تھے. آپ نے تو پھر اصل بات یہ ہے, میں اس پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا تھا کہ آپ نے تو جو پینسل بھی اٹھائی ہے وہ بھی آپ نے پیدا نہیں کی, وہ بھی آپ نے پیدا نہیں کی, مرضی سے بھی نہیں اٹھائی. نہیں وہ آپ نے, اچھا یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, اس کے اندر آپ نے ڈیفرنس کرنا, انسان کی مرضی ہوتی ہے. یہ آپ بالکل یہ کہہ دیں نا کہ میں نے اللہ معاف کرے میں نے زنا کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا, میں نے یہ گناہ کیا اپنی مرضی سے, یہ غلط عقیدہ ہے. انسان اپنی جو گناہ کرتا ہے اس کا خود مکلف. 0 to 10 کی اسکیل پہ نا آپ 12 پہ چلے گئے, نہیں آپ 5 پہ رہیں. آپ نے خود یہ ایک مثال بھی میں پینسل تک رہیں گے, آگے پھر جائیں گے, تھوڑا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. حضور بحث اب اس وقت تک جو رہی ہے آپ کے گوش گزار ہوئی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اس بات کو یوں سوچوں کہ یہ تقدیر کی جو بحث ہے یہ سارا کا سارا مقدمہ فلسفے کا ہے, پھر تو اس میں گنجائش نکل آتی ہے. اگر میں سوچوں کہ نہیں یہ عقائد کا مسئلہ ہے اور یہ مذہب کی بحث ہے تو پھر اس میں سے گنجائش نکالنا بڑا مشکل ہے. میں مثال دے رہا ہوں جو کہ حشام بھائی نے دی تھی, یہ میری طرف سے مثال نہیں ہے, یہ ان کی طرف سے مثال میں نے دی تھی, مثال پینسلوں کی, یہ لے گئے اس کو گناہوں تک. اب میں گناہ کرنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو مجھے طاقت ہی نہ دے, میرے اختیار میں ہے کہ میں گناہ کر لوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے گناہ کی اللہ کہتا ہے نہیں دیتا توفیق. جو اختیار ہے میرا کرنے کا گناہ, میں اس سے بھی باز آ جاتا ہوں کیونکہ دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے. تو اختیار تو زیرو ہو گیا نا پھر علامہ صاحب, اختیار تو ہے ہی نہیں. پھر جتنا اختیار چھٹو سا تھا وہ اللہ نے دعا کے ضمن میں لا کے ربڑ سے مٹا کے رکھ دیا, یہ بھی اختیار گیا تیرا. تو اختیار کہاں پر ہے کسی بھی انسان کے پاس؟ میرا سوال صحیح نہیں ہوا. نہیں, سوال
میں ایک جو ان سے قبل ایک بات کرتا ہوں، اپنی بات مکمل ہو جائے. ہم تو جو عمل کر رہے ہیں، آپ نے پینسل سے تصویر بنائی ہے، پینسل بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیڈ بھی اللہ نے پیدا کیا. اصل خالق کون ہوتا ہے؟ اللہ. نہیں، اصل خالق وہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں ہم تو یہ موجودات سے پینسل کو تخلیق کرنے کا خیال تھا. میں یہ اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سن لیں، وہ جو موجودات ہیں ہم تو اس کو آرگنائز کر کے چیز بناتے ہیں. جی اصل بات ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اصل خالق وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود بخشے. انسانوں میں سے کوئی ایک انسان ایسا دکھا دے جو عدم سے کسی شے کو وجود بخش دے. کوئی عدم سے وجود میں لانے والا ایک بھی نہیں انسان. عدم سے وجود لانے والا اللہ ہے، اور خالق کو یہ زیب. میں کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتا. اگرچہ آپ کہتے ہیں یہ تصویر میں نے بنائی ہے، موجد آپ کہتے ہیں، آپ موجد ہیں. ہاں اب موجد ہیں، آپ موجد ہیں، اس کے خالق موجد نہیں سے مراد ہوگی موجد ایجاد کرنا. پہلے سے وہ میٹر، مثلا وہ پہلے سے وہ میٹر تھا، مواد تھا، ہم نے اس مواد کو ملا کر ایک چیز، میں نے اس کو ڈھونڈا ہے، ارینج کیا. موجد میں نہیں ہو سکتا. بس ٹھیک ہے، یہ بات میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. یا اللہ، تو ایک بات اگلی بھی بتاؤ، پھر آپ نے کہنا کہ مولوی یہ بات کرتے. یہ تو میں نے کہنا ہے. وہ تو میں پہلے بتا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اسی طرح تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں جس طرح آج ہم کر رہے ہیں. تقدیر کے بارے میں صحابہ ایسے کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے. یار پہلے اس بات کا مزہ لینے دو. صحابہ آپس میں بحث کر رہے یار اس بات کا مزہ تو لینے دو نا. صحابہ یہ جو اگلا رسول اللہ کا فرمان ہے اس کا بھی مزہ لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو یہ بحث میں پڑھتا دیکھ کے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لال سرخ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کیا میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ تم تقدیر کے ان امور کے اوپر بحث کرو؟ آج کے بعد تم نے یہ بحث نہیں کرنی. آپ مزہ دوبارہ لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو سوال پیدا ہوگا علماء کے اوپر فرض ہے اس کا جواب دینا. اس کا جواب رسول اللہ نے 3 صحابہ کو ایک ہی دیا کہ انسان کی جو تقدیر ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے. حضرت علی نے جواب دیا. حضرت علی نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ رزق لکھا ہوا ہے، انسان کی مرضی. دیکھیں عام فہم بات ہے کہ رزق لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ میرے مقدر میں، وہ مجھے مرنے سے پہلے ملنا ہے. اختیار یہ ہے کہ میں نے حرام طریقے سے لینا ہے حلال. آپ اس بات کو آسان کر کے ایک بہت اچھے شخص ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ جناب میرے ساتھ نا وہ آ جائیں، وہ ٹیلی فون سامنے رکھ کے پتہ نہیں اسکائپ پہ کہ کس پہ آتے ہیں، تو وہ آ جائیں تو بحث کرنی ہے. کیونکہ 150 بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے. تو بڑی دیر بعد باری، انہوں نے کہا جناب بتائیں، ثابت کریں کہ اللہ ہے. کتنی بحثیں آج کل چل رہی ہیں اللہ کے وجود کے اوپر بحث چل رہی ہے. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو جواب نہیں. اس نے کہا کیا مطلب آپ کے پاس؟ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں اللہ ہی شک، اللہ پہ بھی شک ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، مجھے نہیں پتا، مجھے اللہ نے یہ کہا ہے، میرا اس پہ ایمان ہے. یہ ایمان بھی غیب ہے. تو اس کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ثابت کریں، یہ بات مذہبی طور پہ لینا چاہتے ہیں آپ، 1 آرکیولوجیکلی لینا چاہتے ہیں آپ، 2 سائنٹیفکلی لینا چاہتے ہیں، 3 یا فلسفیکلی لینا چاہتے ہیں، 4. آپ پہلے ان میں سے تصفیہ کر لیں تاکہ ہم اس طرف سے آرگومنٹ کریں. بے شک یہ آپ نے اچھا کیا. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بات ہم نے اللہ پہ کرنی ہے اور ہم نے گلچل مچل کر کے نا ساری چیزیں چھڑ کر کے بیچ میں لا. سائنس صرف وہ چیز ہے جو لیبارٹری میں پریزنٹ ہو سکتی ہے، بس. یہ باقی میٹا فزکس نہیں ہو سکتی. اب آپ کہیں جی میٹا فزکس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بھائی کرتی ہے، فلسفہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ سائنٹیفک نہیں ہے. بات سمجھے، وہ میٹا فزکس ہے. نہیں، وہ بادہ بن صامت کی حدیث اسی وجہ سے عطا بن رباح گئے ان کے بیٹے کے پاس. انہوں نے کہا کہ کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا انہوں نے وصیت کی تھی اگر میرے بیٹے تو تقدیر کے اچھے برے کے اوپر ایمان نہ لایا تو جہنم میں چلا جائے گا. اچھا آپ نے نا مفتی صاحب ایک بات تو سمجھ لینی ہے کہ اگر آپ نے ان کو موقع دیا نا، تو انہوں نے آپ کو موقع نہیں دینا. انہوں نے آپ کو موقع بولنے فدا بھائی، یہ بات ہم اس طرف آتے ہیں. کیا دعا تقدیر لکھی ہوئی بدل سکتی ہے؟ یہ شروع میں عرض کیا تھا کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، اور اللہ جل وعلا کی شان میں تو کوئی بھی مطلب وہ ایک ہی قسم ہے کہ تقدیر مبرم نہیں ہے. تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. بڑا آسان سا مطلب یہ ہے، جو اللہ کی لکھی ہوئی تقریر ہے اس اللہ جل وعلا نے ہی دعا لکھی ہوتی ہے اس بندے کے مقدر میں کہ یہ دعا کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. دعا تقدیر تو دعا بھی میرا اختیار نہ ہوا نا. دعا دیکھیں، یہ دعا اللہ ہی نے مجھے مطلب اختیار دیا، اور اس اختیار کے بعد اللہ نے اپنے علم میں، اللہ کے علم میں یہ چیز تھی کہ جو میں اختیار دے رہا ہوں اس اختیار کا استعمال میرا بندہ اس طرح سے کرے گا. اور پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس دعا کی برکت سے تقدیر کو بدل دیں گے. یعنی تقدیر کو بدلنے سے مطلب کہ وہ جو لکھا ہوگا پہلے سے ہی کہ صحت ملے گی،
یا رزق میں اضافہ ہوگا. اب غور کیجیے گا, میں یہ وقفے سے واپس آ کے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب سارا کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے, اس سارا یہ مین کانٹینٹ ہے نا, اور سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا, اگر کرے گا, میں اگر کرے گا تو میں اس کو بدل دوں گا. جی جی, اس سے مراد یہ ہوئی کہ کائنات کی کائنات ہی بدل جائے گی, وسائل کی وسائل ہی بدل جائیں گے, رشتے بدل جائیں گے. اللہ نے زندگی لکھی تھی 30 سال, اس نے کہا اللہ میاں مجھے 100 سال کا کر دے. وہ جو اگلے 70 سال ہیں اس کا رزق, اس کے رشتے, اس کے بچے, سب کچھ بدل جائے گا. تو وہ صرف میری دعا قبول سے میرا مقدر تو نہیں بدلے گا نا, وہ تو ساری کائنات کا جو مقدر ہے وہ بدل جائے گا. لیکن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا سکتا ہے, جو چاہے وہ ثابت رکھ سکتا ہے, ام الکتاب میں اس کے پاس موجود ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ زندگی بڑھ سکتی ہے. اس کے 2 معنی علماء نے کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس زندگی میں برکت ہوگی, وگرنہ تو موت کا وقت تو مقرر ہے. اذا جاء اجل مسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحے کا یعنی تقدیم بھی نہیں ہے, ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہے. یہ بھی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اچھا کہ دعا سے تقدیر کے بدلنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو تقدیر معلق تھی, لٹکی ہوئی تقدیر, اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلیں گے. بلال بھائی اس کا میں ایک صرف وقفے کے بعد ایک وقفے پہ جانا ہے, وقفے پہ جانا ہے, وقفے پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں. فتح بھائی, عام طور پہ نا ہمارے معاشرے میں ایک بڑا رواج ہے اس بات کو کہنے کا کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں, یعنی کہ یہ مقدر کے جوڑے ہیں جو بنے ہیں. یہ بات کہنی درست ہے؟ لیکن یہ اس طور پر مطلب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جوڑے بنے ہوئے ہیں. جی بالکل. باقی اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جہاں بھی یعنی چہرہ کرو گے اللہ کی ذات کو پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ, جوڑے اللہ بناتا ہے ویسے؟ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بات تو وہیں آ جاتی ہے نا کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنے اختیار سے ہم نہیں, 2 باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. اختیار سے جوڑا بنانا, اللہ کے اختیار سے, اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. اللہ کا دیا ہوا اختیار تو ایک بہت ہی پاکیزہ چیز ہے نا. جی بالکل. تو میرا فیصلہ پھر غلط کیسے ہو جاتا ہے دنیا میں؟ فیصلہ غلط کیسے ہو جاتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو پھر اس میں اللہ کو شامل کیوں کرتے ہیں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ بنتے ہیں؟ میں ام عائشہ کی بات نہیں کر رہا, سیدہ فاطمہ کی بات نہیں کر رہا, لیکن دنیا کے رشتے جو ہیں یہ ٹوٹتے بھی ہیں, گندے بھی ہوتے ہیں, بدنامی بھی ہوتی ہے. تو اگر یہ آسمانوں پہ بنے ہوئے جوڑے ہیں تو پھر زمین کے اوپر یہ اللہ جل وعلا کے لیے تو کوئی چیز بری کوئی چیز اچھی اللہ کی ذات کی طرف تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ جل وعلا نے اختیار دیا, اس اختیار کے استعمال سے ہم کیا کر رہے ہیں, نتائج جو ہیں وہ ہمارے کسب اعمال پر ہیں کہ اگر ہم اعمال یعنی ان کا کسب درست کر رہے ہیں تو ان کے نتائج بھی اچھے ہوں گے. یہ جو میں شامل کر لوں, جو یہ بات ہے نا کہ اللہ کا ہے سب کچھ, وہ بہت بڑا ایک امبریلا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہنا. ہر چیز ہی اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کا اذن ہے یا اللہ کی نظر میں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ پرٹیکولر بات ہے, یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے. ایسا ہی اگر یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پر ہوتی ہیں. اللہ کے فیصلے معاذ اللہ ناقص کیسے ہو سکتے ہیں؟ شادیوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, رشتے اچھے نہیں چلتے. پھر یہ آسمانوں پہ یہ کہہ دینا کہ جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے, بھائی اللہ کے دیے ہوئے عقل اور شعور سے, یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, تم جوڑے دنیا میں بناتے ہو, اس کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ اب دیکھیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, کہاں سے آ گیا کہ یہ محاورتاً بولا جاتا ہے, کہ مقولہ کے طور پہ بولا جاتا ہے, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہر بندہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنے ارادے اور اختیار کی آزادی اللہ نے دی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لڑکی کے لیے پھر ایک اوپر شرعی ولی بھی مقرر کیا ہے, اس کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ہی وہ اختیار دیا ہے, وہ جسے چاہے اپنا ہم سفر چن سکتا ہے. اب اگر یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پہ حتمی فیصلہ یہ ہے, تو ورنہ اللہ تبارک
तबारक व तआला का फ़ैसला, जैसे वो तलाक की सूरत में आपने कहा कि क्या वहाँ पर कोई ख़राबी थी कि यानी अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला जो है वो ख़त्म हो रहा है, ये एक मक़ूला है, कोई हदीस नहीं है, जो आम तौर पर लोगों में राइज है। लेकिन हकीकत यही है, वो जो दूसरा अम्र है कि इंसान अपने इरादे और इख्तियार से किसी को चुन रहा होता है। ये इख्तियार इंसान को दिया अल्लाह, हर इख्तियार बेशक उसमें कोई नहीं। अब यहाँ पर यही तो एक चीज़ ये है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने से जब पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, जब्र है या तफ़वीज़ है, आपने फरमाया ला जबरा वला तफ़वीज़ वलाकिन अम्रुन बैनल अमरैन, ना तो इंसान मुतलक़न मजबूर है और ना ही बिल्कुल कि अल्लाह ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया है। यानी इंसान हर काम अपने इरादे और इख्तियार से करता है, लेकिन ये जो ताकत है जिससे मैं काम कर रहा हूँ, अच्छाई या बुराई कर रहा हूँ, वो ताकत तो अल्लाह ने दी है। अल्लाह चाहे तो मुझसे वो ताकत सल्ब भी कर सकता है। मैं इतना सरकश ना हो जाऊँ कि मैं कहूँ कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ये जुमला अच्छा किया, सरकश ना हो। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो वाकया मैं बयान करना, सरकशी नहीं करनी। उससे पहले एक जुमले की मैं इस्लाह करना चाहता हूं। बात का मैंने पता है क्या नतीजा क्या निकाला है। अल्लाह कहता है ये गेम खेलनी है लेकिन गोल नहीं करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो जुमला असल में बोला ना, उसकी भी एक मुआशरे में गलत उलाम है, उसकी भी इस्लाह होनी चाहिए। अच्छा, हर चीज़ अल्लाह की रज़ा नहीं है, अल्लाह की क़ज़ा है। इन दोनों जुमलों में फ़र्क करें। बताइए। मतलब कि हम ऐलान करते हैं फ़लाँ आलम फ़ौत हो गया रज़ाए इलाही से, ना क़ज़ाए इलाही से। अल्लाह की तकदीर और क़ज़ा से फ़ौत हुआ, क्या अल्लाह इस बात पर राज़ी है? ये फैसला हम नहीं कर सकते कि अल्लाह किसी चीज़ पर राज़ी है। जैसे आपने तलाक के क्या, रज़ाए इलाही या क़ज़ाए इलाही है, और जोड़ों का बनना भी क़ज़ाए इलाही है। मैं सिर्फ दो वाक़यात, एक वाक़या हज़रत अली का जो मैं छोड़ के गया वो रखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिखा दिए, तकदीर के अंदर ये लिख दिया इस बंदे का रिज़्क़ कितना है। बंदे को ये है कि अब हलाल कमाना है, अल्लाह ने कह दिया हलाल तरीके से भी उतना ही मिलना है जितना हराम तरीके से मिलना है। ये अगर बात समझ आ जाए, हज़रत अली नमाज पढ़े हैं, ज़हन में ख्याल आया ये जो बाहर जिसको खड़ा करके आया ना, इसको मैं 3 दिरहम दूंगा, वो ले गया, खोल के ले गया ज़ीन। आगे गए दुकान पे वही ज़ीन लटकी हुई, कहा कितने की? ये तो मेरी है। उसने कहा अभी एक शख्स आया है 3 दिरहम की बेच। अब मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब है उसके मुकद्दर में 3 दिरहम, हज़रत अली ने ये फिर वाक़या बयान किया कि इसके मुकद्दर में 3 दिरहम लिखे थे, यूं ले या यूं ले या यूं। और हज़रत उमर की अगर हम हदीस की तरफ आएँ तो आपको बात और बात, हज़रत उमर का ये कौल है। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा हाथ उठा के दुआ करता है ना, जैसे खाना खाने से प्यास बुझती है या पानी पीने से प्यास बुझती है, खाना खाने से पेट बढ़ता है, बैन इसी तरह दुआ के लिए हाथ उठाने वाले ही की दुआ कबूल होती है। जिसकी अल्लाह ने नहीं सुननी होती उसको हाथ उठाने की भी तौफीक नहीं मिलती, जिसको हाथ उठाने की अल्लाह तौफीक दे देता है तो ये भी मुकद्दर में लिखा है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। वो पिछला सवाल क्लियर हो जाएगा। क्या जो आप कहते थे कि वो जी हादसा जो है वो लिखा हुआ, ये भी सुने। जो मुअल्लक और मुबरम की बात शुरू हुई है ना, वो जो मैं वजाहत ये करना चाहता हूँ, मुबरम जो अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है उसका अल्लाह ताला ने किसी मखलूक को बताया? इनको एक्सप्लेन भी कर दें। मुबरम जो लोहे महफूज पे अल्लाह ने लिख दिया क़यामत तक क्या होना है, डेस्टाइन्ड, एब्सोल्यूट डेस्टिनी, एब्सोल्यूट डेस्टिनी, हाँ, जो लिख दी है वो अल्लाह अकेले को पता है ना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को रजिस्टर दिए हुए हैं मुअल्लक के। ये जो फिदा भाई ने जिससे बात शुरू की थी, मैं चाहता हूँ ये भी वजाहत हो जाए, लोग कंफ्यूज ना हो। मुअल्लक ये होती है कि फरिश्ते को रजिस्टर है, ये जाई इतने बज के इतने मिनट पे इसकी टांग तोड़ देनी है, मिसाल देने जो ड्यूटियाँ लगी हुई, वो इसको मुअल्लक कहते हैं। वो जब उधर आया तो अल्लाह का हुक्म आया, वापस लौटा, इस बंदे ने सदका किया था और इस वजह से इसकी टांग नहीं टूटेगी। अच्छा, रजिस्टर के लफ्ज़ को आप लैपटॉप से बदल सकते हैं? लैपटॉप कर दें, लैपटॉप बच्चों को समझाने के लिए लैपटॉप के उसके अंदर प्रोग्राम है बाकायदा। और ये कुरान की आयत है, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। कल क़यामत के दिन आप लैपटॉप कह रहे हैं, मेरे दिन में तो ये आता है कि शायद वो जो ये अंदर डाटा में जो मदरबोर्ड है नहीं, उसको भी ये जो हम मोबाइलों में डालते हैं सिम के अंदर एक और डाटा कार्ड जो होता है, जीबी का, टेराबाइट मेमोरी कार्ड वही होगा, या हो सकता है उससे भी छोटा कोई हो। उसकी वजह सुने, क्योंकि इंसान के अमाल पैदा होने के फोत होने तक कहना तो इंसान कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा। ए अल्लाह ये कैसा अमाल नामा है, एक लफ्ज नहीं छूटा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रा, ज़र्रे बराबर का भी नहीं। तो अल्लाह ताला उस वक्त पता क्या कहेगा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपना नामा माल पढ़ ले, मैं बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं, खुद साहब जरा लगा ले, ये तेरे करतूत हैं जन्नत में जाने वाले, पढ़ ले पैदा होने से। यानी इंसान के सामने अब मूवी, उस जिस दिन से बालग हुआ है, जिस दिन से फोत हुआ है, उसके सामने एक एक अमल मूवी की तरह उसके सामने इंसान पाएगा और अल्लाह कहेगा पढ़ ले। फिर ये ना कहीं कि मैंने। अच्छा, इसमें इसको एक और पहलू से देखते हैं भाई मुझे साहब। एक सेकुलर का लफ्ज़ ठीक है ना इस्तेमाल? हाँ, सेकुलर का जो गैर मजहबी लोग हैं, ठीक है ना, एक मजहबी लोग हैं, गैर मजहबी लोग मिसाल के तौर पे सेकुलर की आगे 2-3 किस्में
ایک ملحد ہے، نہیں ملحد کی نہیں بات کر رہے ہیں، سیکولر کی بات کر رہے ہیں. اسٹیشن پہ مثال کے طور پہ کھڑے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹرین جا رہی ہے، اس نے یہاں سے جانا ہے گجرانوالا سے اس نے جانا ہے جیلم سے جانا ہے پنڈی، تو مجھے اس طرف نہیں جانا، میں جانا چاہتا ہوں ساہیوال اور ملتان کی طرف. یہ وہ عقل اور شعور سے نا ٹیبولیٹ کر رہا ہے، جوڑ توڑ رہا ہے نا. تو کہتا ہے نہیں میں اگلی ٹرین کا ویٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال ہے کہ میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یا اللہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ مجھے ٹرینوں کا پتہ ہے، اور نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے کہ کراچی جانا ہے، کون سی ٹرین لوں. تو مجھے جو توفیق دے گا میں اس طرف چل پڑوں گا. تو مجھے غلط ہونے کی یا غلط جانے کی توفیق ہی نہ دے. ٹھیک، اب میں نے اپنے سارا کندھوں کا بوجھ اٹھا کے جو ہے نا وہ اللہ پہ ڈال دیا. اب اللہ جو چاہے گا میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ فضیلٹی، یہ سہولت سیکولر کو حاصل نہیں ہے، لیکن لاجک والی فضیلٹی مجھے حاصل ہے. ایسا ہی ہے نا، لاجک والی مجھے حاصل ہے. تو میں اس معاملے میں اگر سب کچھ اللہ کو سرنڈر کر دوں اور اللہ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ تو توفیق دے گا تو نماز پڑھوں گا، تو توفیق دے گا تو دعا کروں گا، تو توفیق دے گا تو حلال کروں گا، تو میں نے تو لٹی ڈال دیا نا. پھر میں تو مزے میں کے بعد میں بھی جواب دوں گا. پہلی بات یہ کہ جو آپ نے اسٹیشن والی مثال بیان کی کہ مسافر بیٹھا ہوا ہے ایک سیکولر آدمی، تو وہ دیکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے اور پھر وہ منطق سے سوچ رہا ہے. اور ایک آدمی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ میں نہیں جانتا تو مجھے توفیق دے دے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. وہاں بیٹھ کر اس کو یہ تو نہیں ہے کہ تم اللہ سے جو ہے نا وہ یہ کہو کہ اللہ مجھے بتا. جو لوگ جانتے ہیں، جو صاحب علم، وہ کیسے جانتے ہیں؟ جو جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں؟ وہ کیسے جانتے ہیں؟ دنیا دارالاسباب ہے. اچھا، دنیا دارالاسباب ہے نا جی، بالکل اسباب سے جانتے ہیں. یعنی کہ میں نے کیمسٹری کا سوال حل کرنا ہے تو کیمسٹ کے پاس جاؤں گا، فزکس کا کرنا ہے فزکس. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم ہے. اہل علم کا مطلب سے دینی طبقہ نہیں ہے. نہیں، جو چیز جانتا ہے، جو جس لائن کا علم جانتا ہے وہ اہل علم ہے. ٹھیک ہے، جو اس کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا، اہل علم سے پوچھنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا. یعنی کہ دیکھیں، کیونکہ بات تو وہیں آ جاتی ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اور ایک سیکولر آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر، وہ منطق اور شعور کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتا ہے، اور جو آدمی جانتا نہیں ہے یہ کیسا فیصلہ کرے گا؟ تو قرآن کریم یہی تو کہہ رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں صرف ایک جملہ کیا کہ جو آپ نے سوال کیا یہ سوال رسول اللہ سے بھی ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بات بیان کر کے آکے پوچھو، مزہ آئے گا نا بات سے. اس کے بعد میں نے چلے جانا. نہیں جانا نا یار، 2 منٹ ٹھہر جائیں نا، 2 منٹ ٹھہر جائیں، وقفہ لے کے واپس آتے ہیں، ان کی بات سن کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے مقدر کے اوپر، بات چھوڑ کے گیا تھا کہ کیا اللہ کے حوالے چیز کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعین یہی سوال آیا جو میں نے آپ کو پہلے کہا. آپ جو سوال پوچھ رہے رسول اللہ کے سامنے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا جب ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، جب ہر چیز کا مالک خالق اللہ مفہوم یہ ہے، تو میں یہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کو کہتا ہوں اللہ کے حوالے، اے اللہ واپس آؤں گا تو مجھے دے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنجیدہ ہو گئے اور اس کو کہا توکل کا جو مطلب تو نے سمجھا یہ توکل نہیں ہے، تو پہلے باندھ، یہ توکل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو آپ نے خود جواب دے دیا، پہلے باندھ. مقدر میں بھی اس طرح کی آپ بات سمجھ لیں کہ توکل اللہ پہ ہر چیز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے پہلے اپنے اسباب کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو پورا کر، اس کو باندھ، پھر چلا جا. اور آپ خود دیکھیں وہ اللہ جو بی بی مریم کو بن موسم کے پھل دیتا رہا، ایک نبی زکریا نے دیکھے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے. وہی مریم کا بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، اب اٹھ کھجور کا درخت ہلا، کھجور گرے گی. آپ ایمانداری سے بتائیں کھجور کا درخت عورت ہلا سکتی ہے؟ مرد بھی نہیں لا سکتا. اور کھجور کا درخت ہلانے سے کیا کھجور گرتی ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کا میدان پھر بھی سرگرم کرا کہ وہ جو وقت تھا نا معجزے کا وہ گزر چکا ہے. اب کھجور کا درخت کھلائے گی تو کھجور گرے گی ورنہ نہیں گرنی. یہی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عمل کا میدان دیا ہوا ہے اور یہی آپ نے ان کو جواب دینا ہے. اگر رزق لکھے ہوئے کے پیچھے بھی صبح اٹھ کے بھاگتے ہو تو یہ دلیل نہ دو. میں اس پہ ایک استاد محترم سے بات کی کہ گھر سے اگر لکھا ہوا ہے رزق میرا اور میں گھر سے نہیں نکلتا تو وہ کہتے ہیں کہ تو فیصلہ کر کے دیکھ لے, اللہ نے پھر بھی تجھے نکال ہی دینا کیسے. تو کر لے اپنا فیصلہ, اللہ نے نکال دینا ہے تجھے کوئی نہ کوئی. تو تو اللہ کی مرضی سے نکل باہر, جو اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر بحث نہ کر. آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ اب دیکھیے وہیں پہ جو ہشام بھائی نے چھوڑا ہے, اللہ نے واضح کہا لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے, پھر دعا کرنی ہے, نیت کرنی ہے, جی پھر کوشش کرنی ہے. نیت یقیناً وہ نیت ہے تو کوشش کر رہا ہے. انسان وہی کوشش کرتا ہے جس کی نیت ہو, جس کی نیت ہی نہ ہو وہ کوشش خاک کرے گا. تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ کوشش کرے گا اس کے بعد ساتھ وہ دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا پھل بھی بہتر انداز میں دے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں رزق کے لیے کوشش نہیں کروں گا, گھر بیٹھ کے دعا کرتا رہوں گا, کوئی آسمان سے اللہ رزق نازل کر دے گا, نہیں. اس کے لیے طبعی اسباب پیدا کرنے ہوں گے. اسی کے لیے ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت دیکھیں, کیا وہ تجارت نہیں کرتے رہے, وہ کسب معاش نہیں کرتے رہے. جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ تو انزل علینا مائدہ, وہ تو طلب تھی نا, پھر اللہ نے عذاب بھی تو دیا. استثنائی کیفیتیں ہیں. اگر آپ کوئی معجزہ کوئی کرامت کو اس طرف لے کے چلے جائیں وہ استثنائی کیفیتیں ہیں. ورنہ انبیاء علیہ السلام بھی کسب معاش کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر رہے تھے, کوئی نہ کوئی ہنر سے وابستہ تھے, کوئی تجارت کر رہے تھے. وہ ہمیں یہی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ صرف دعا یا توکل, کیا ہمارا انبیاء سے توکل زیادہ ہو سکتا ہے, یا ہم ان سے کوئی زیادہ مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں؟ وہی ہماری رول ماڈل ہے. تو انہوں نے ہمیں کر کے بتایا کہ پہلے تم نے عملی طور پہ قدم اٹھانا ہے, اور پھر دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا فیصلہ ہر حتمی ہے اور بالکل وہ صراط مستقیم والا ہے, انہیں کہا گیا وشاورہم فی الامر. کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے مشاورت کیجیے. یعنی وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یعنی صرف آپ نے دعاؤں پر یا تسبیحوں پر یا تعویذ دھاگوں پہ نہیں لگے رہنا, بلکہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے استخارے سے پہلے استشارہ کرنا ہے. پہلے جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کریں, پھر بھی سمجھ نہیں آ رہے, مختلف راستے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کریں. اور یہ مشورہ اس وقت کرنا ہے جب کہ کنفیوژن الٹیمیٹ پروسیس میں آیت پڑھی ہے نا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ سٹرگل کرے, اور اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. سوف یرا, بے شک وہ جو سٹرگل کرے گا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر بغیر محنت کے, یہ عام فہم بات ہے, اگر رزق اور بغیر کسب کے مقدر میں ہوتا تو نبیوں اور اہل بیت کے مقدر میں ہوتا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کیا کر رہی ہیں, چکی پیس رہے ہیں. کیوں پیس رہے ہیں؟ صحیح بات کہ پیسیں گے تو آٹا ورنہ بنا نہیں دے سکتا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز کا نا ایک پروسیس بنایا ہوا ہے. وہ جب اللہ کہتا ہے نا کن, تو وہ کن کہہ کے نا اللہ تعالیٰ ایک پروسیس کے اندر ڈال دیتا ہے چیزوں کو. اور یہ پروسیس جو ہے, اگر آپ اس پہ فزکس یا میٹا فزکس پڑھنا چاہیں یا ٹائم اینڈ اسپیس پڑھنا چاہیں, تو سائنسدان اس ابھی تک بات پہ پہنچے ہیں کہ دنیا کائنات جو ہے, دنیا نہیں کائنات جو ہے نا, وہ ابھی بھی سفر میں ہے, اور وہ اپنی تخلیق کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. یہ سمجھنے کے لیے, صرف یہ جو بات ہے سمجھنے کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کائنات میں میں اور آپ ہیں اس کا نام ہے ملکی وے, اور وہ کائنات جو کہ اس ملکی وے کی ہمسائی ہے اس کا نام ہے انڈرومیڈا. اگر میں سپیڈ آف لائٹ 1 8 6 اور پھر 8 0 کی سپیڈ پر سیکنڈ کے حساب سے چلوں تو مجھے 2.5 ارب سال چاہیے ہمسائی کو ہیلو کرنے کے لیے. ان کائناتوں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو پروسیس میں ڈالا ہوا ہے اور یہ گرو کر رہی ہیں. اس لیے جب ہم اپنے ضمن میں بات کرتے ہیں, اس کی سکیل جو ہے وہ اللہ کی سکیل سے کمپیٹیبل یا کمپیریبل نہیں ہے. اپنے محدود علم کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے نا وہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہم اپنی ٹیلی فون لائنز کو کھول دیتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کرام سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی اور بات کے آگے جاؤں, جناب یہ دیکھ لیجئے, یہ ہے جناب ماسٹر کا مولٹی فارم, اور یہ جو ہیمپر ہے یہ آپ کو پتہ ہے کس کے پاس جانا ہے. یہ ہیمپر جو ہے یہ ہمارے قوال بھائی جان جو ہے وہ لے کر جائیں گے, اور ان کی میرے پیچھے ڈیل لگی ہوئی ہے. یہ مولٹی فارم کہتا ہے کہ جناب آپ اپنا کوئی بھی پرانا میٹرس لے کر آئیں اور اس کو آپ کاسٹ ڈفرنس کے ساتھ, یعنی کہ کمپلیٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ, کاسٹ ڈفرنس کے ساتھ آپ اس کو ریپلیس کرا لیں نئے کے ساتھ. یہ رمضان تک کی آفر ہے, اس کے بعد یہ آفر جو ہے
وہ نہیں ہوگی۔ ابھی وقفے کے اندر بات ہو رہی تھی میرے انتہائی محترم استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام جنت میں دے۔ ایسا شخص، ایسا استاد جو کہ رجوع کرنا جانتا ہو نا، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی غلط بات پہ بھی نا ساری زندگی جو ہے وہ اپنے لباس کی وجہ سے نا ایسا ہی دب کے کھڑے رہتے ہیں۔ رجوع کرنے والا شخص جو ہے وہ بہت اچھا شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی آگے فرمائے، کیونکہ مفتی فدا صاحب نے بات کی تو میرے دل میں آ گیا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میرے خیال میں میری جو ابتدا ہوئی قرآن فہمی کی وہ ہی تھی ان کے اس درس سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے نا روزہ کھول کے بیٹھے رہنا یہاں مسجد میں، تو میں قرآن کی تفسیر کیا کرتا ہوں، وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ تو جنکی تھے نا ہم، ذرا مطلب ویسے تھے، تو ہم رات کو بیٹھ جاتے تھے کہ ابھی تفسیر ختم ہو جائے گی۔ یقین کریں کہ اگلے دن ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ تفسیر جو انہوں نے قرآن کی پڑھی ہے اس کے لیے سحری کا وقت نہیں ہوتا تھا کہ آپ گھر جائیں اور سحری کریں، تو پھر سحری لے کر آتے تھے لوگ جو تفسیر کرتے تھے، جو سنتے تھے۔ لیکن اس سے جو ایک بریک تھرو ملا نا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، یہ میرے خیال میں ایک شخص کی بھی زندگی اگر بدل دے کوئی تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ طاقت ہے منبر اور محراب کی، جو آج میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اور میری دل کی خواہش ہے کہ منبر اور محراب کو جو ہے وہ طاقت ملے، وہ ان کی آواز میں گونج ہو، وہ درستگی ہو، وہ صحیح پن ہو، اور وہ صحیح حق اور ناحق مظلوم کے اندر فرق کر سکے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ ایک غلطی ہو گئی تھی، اور وہ علمی غلطی تھی، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، علمی غلطی تھی۔ ان کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ہم ایبٹ روڈ سے گزر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ایبٹ روڈ کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ پتہ نا آپ کو؟ سین میں ہوتے تھے نا، وہاں پہ ایک بہت اچھی ایسی امام بار گئے جہاں پہ تسبیح سرخ ہوتی ہے، ایسا ہی ایبٹ وہاں پہ۔ تو انہوں نے وہاں پہ گزرتے انہوں نے کہا یار وہ ایسی بات ہو گئی، تو رجوع کیا، انہوں نے رجوع کیا۔ یہ بڑی بہت بڑی بات ہے۔ شکیل ہے ہمارے ساتھ۔ شکیل السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر بیٹا، حکم۔ سر میں آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سر پرابلم جو ہے نا ہمارے گھر میں نا میری کی وجہ سے نا کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے، وہ نا وہم کی وہن کی بیماری ہے؟ ہاں جی، وہ ہاتھ ہوتی ہے دیہی میں تقریباً 1100 دفعہ تقریباً ہاتھ ہوتی ہے۔ نہیں بیٹا مجھے آواز سمجھ نہیں آ رہی، گونج بہت زیادہ ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ بہت زیادہ نا استعمال کرتی ہے، دھوتی ہے، پانی بہت زیادہ استعمال کرتی ہے۔ کون بیوی؟ ہاں جی بیوی میری۔ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا علاج۔ ابھی کتنی عمر ہے بیٹی کی؟ اس کی تقریباً 32 سال ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں 3۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تم کس شہر میں رہتے ہو؟ میں حافظ آباد میں رہتا ہوں۔ حافظ آباد کے قریب کوئی اچھے سرکاری ہسپتال ہیں بڑے؟ ہاں جی ہے ایک۔ نفسیاتی ڈاکٹر جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ جی جی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جی جی تم نے اس کے پاس لے کر جانا ہے، ٹھیک۔ اور اس کو کہنا ہے کہ میری بیوی کو OCD، کیا ہے؟ OCD، ہاں اسے کہتے ہیں obsessive compulsive disorder۔ ٹھیک ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جان کے نہیں کر رہی، وہ نہائے گی تو بار بار نہائے گی، اس کو لگے گا وضو میرا ٹھیک نہیں ہوا، وہ بار بار کرے گی۔ یہ نفسیاتی بیماری ہے، اس کا جادو ٹونے سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ OCD کی دوائی ہوتی ہے، وہ دوائی کھاتی رہے گی تو وہ ٹھیک رہے گی۔ تو سر وہ پرابلم یہ ہے نا، وہ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا نا، یہ اس کے پاس لے گئے ہیں، وہ کہتا ہے یہ دوائی مسلسل استعمال کرنی ہے، اگر یہ مسلسل استعمال ایک دن بھی چھوڑ دی وہ دوائی اس کی ساری ضائع ہے۔ پر وہ بیگم میری جو یہ چیز سمجھتی ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں میں بیمار نہیں ہوں، آپ اپنے دماغ کا علاج کرو، میں ٹھیک ہوں، آپ نہیں ٹھیک ہے۔ بالکل تمہاری بات 100% ٹھیک ہے۔ ہر نفسیاتی مریض کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بیمار نہیں ہوں، باقی سب بیمار ہیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب نے بات ٹھیک کی ہے، دوائی کھانی پڑے گی اس کو، ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب تم دم وغیرہ کی طرف چلے جاؤ تو اللہ کرے اس کے لیے آسانی ہو، لیکن دوائی میرے بھائی کھانی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، مہربانی، شکریہ، تھینک یو جی۔ السلام علیکم کالر عرفان بھائی۔ وعلیکم السلام بلال بھی، کیا حال ہے؟ کرم اللہ کا حکم۔ ماشاءاللہ۔ حکم نہیں سر، عرض ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نا بندہ اگر رات کو سوتے ہوئے بندے کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، صبح سحری ٹائم نہیں اٹھ سکتا، تو کیا اس روزہ کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، یا بندہ اگر نیت ہے تو روزہ ہو جائے گا؟
8 पैरा रखते हैं ना यार लोग, जी बिल्कुल। वैसे उठना चाहिए। सहरी करना जो है ना, ये नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के दरमियान फ़र्क है। सही। सहरी करना अल्लाह के रसूल को अच्छा लगता था ना, सवाब है, कर ले, लेकिन अगर नहीं कर सके तो हुजूर अक़दस रोज़ा तो हो जाएगा। हदीस में आता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून। एक सेकंड है ना, मैं अभी दूसरा सुनता हूँ, पहले इसका जवाब ले लूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलल मुतसहिरीन, कि अल्लाह जल्ल व अला की तरफ से फ़रिश्ते रहमत लेकर नाजिल होते हैं सहरी करने वालों पर। सहरी करना सहरी के वक्त में ये मुस्तहब अमल है, बाइस सवाब है। और अगर किसी वजह से आँख नहीं खुली, आदमी कुछ खा पी नहीं सका और रात को नियत तो रात को नियत की हुई थी, रोज़ा उसका बिल्कुल रोज़ा हो जाएगा। आपके यहाँ भी हो जाएगा? हाँ जी, रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा तो हो जाएगा। सहरी करना जो है वो उसके लिए मुस्तहब है, अफजल है कि वो सहरी करें। और वैसे भी कुरान मजीद में देखिए सहर के वक्त की फजीलत बयान की गई है। मोमिनीन की निशानियाँ हैं कि वो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं। शायद इसके पीछे ये भी लॉजिक हो कि वो सहरी के वक्त उठे। आप अगली क्या बात कर रहे थे बेटा इरफान? दूसरी बात ये है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 शादियाँ हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम सहरी में पराठा खाते हो? नहीं। हैं? नहीं, साथ पराठा नहीं खाता। क्या खाते हो? सादा रोटी या फिर चाय। तुझे 2 शादियों के बाद भी पराठा नहीं मिलता यार? मैं खुद खाता नहीं हूँ, मेरा स्टमक का इशू है, इस वजह से ना वो नहीं खाता। स्टमक का क्या इशू है मेरे बेटे? वो जो है ना घबराहट होने लग जाती है, या फिर ना जलन मैदे में हीट हो जाती है, तजाबियत हो जाती है। तेजाबियत। तो बेटा तू देसी गंदम और देसी घी का पराठा खाया करना। खाते तो देसी गंदम है, देहात में आपको देसी गंदम ही मिल रही है उधर। और देसी घी, और खाने से पहले, सहरी से पहले ना 1 चम्मच एप्पल सिड्रा पानी में डाल के गिलास पी लिया कर। सही है। लेकिन यार खुदा की कसम, मुझे तो सहरी पे पराठा याद आ रहा होता है। रात को 2 बजे से शुरू हो जाता है पराठा मेरी आंखों के सामने। सही है। हाँ, सहरी किया कर मेरा बेटा। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि मुझे एक चीज़ मैंने ना अपने टेस्ट करवाए हैं, 2-4 में औलाद नहीं है। मैं किसी टाइम टेस्ट करवाता हूँ तो बिल्कुल ओके आ जाते हैं। कौन से टेस्ट? अपना क्या कहते हैं स्पर्म के, उसमें 60-70% तक ओके आ जाता है। क्या चीज़, किस चीज़ का टेस्ट की बात कर रहे हो? सर मैं स्पर्म टेस्ट की ट्रीटमेंट, स्पर्म टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो इलाज करवा रहे हैं लेकिन इस तरह का कोई नहीं हो रहा। जब टेस्ट करवाते हैं नहीं, तो 60-70% की बात नहीं है। मुझे ये बताओ, ठीक आ जाती है। तुम्हारी मोबिलिटी कितनी आती है, मॉर्फोलॉजी कैसी आती है? 40-45%। कि अच्छी है, ठीक है, एक्टिव जो है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि अगर दोबारा डॉक्टर ने कहा ना रिपीट कराओ, हाँ, महीने बाद 2 महीने बाद वो फिर 0 पे आ जाएगी यार। 0 पे और 40-60 पे इसका इशू है। तो आप लाहौर आ सकते हैं ना? बिल्कुल आ सकता हूँ, कोई इशू नहीं। आप लाहौर से एक, या इस्लामाबाद एक बहुत मशहूर अदारा है इस चीज़ का, वहाँ से अपने आप को इलाज कराओ। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप फौरी तौर पे अगर आपकी मॉर्फोलॉजी ठीक है, ये रेशो कम ज़्यादा होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, ये स्ट्रेस से भी ज़्यादा कम हो सकती है। लेकिन आप अगर इस बात पे रिस्क नहीं लेना चाहते तो IVF की तरफ चले जाओ फौरी तौर पे, और आयत करीमा पढ़ो। जनाब शेफ़ साहिबा की खुशबुएं सूंघ के ना, वो जो पता नहीं क्या क्या ये निकाल रही थी उस फ्राई पैन में से, वो बता दें आपने क्या क्या निकाला है और दिखा दें हमें कि वो क्या क्या निकाला है। बिल्कुल, हमने फ्रूट मॉकटेल जो है वो भी तैयार कर लिया। अच्छा। और ग्लेज्ड विंग्स जो मैंने आपको बताया था वो भी तैयार है, वही मैं निकाल रही हूँ। ये मैं जाके देख लूँ ज़रा, अगर आपको मुनासिब लगे तो। कैमरे का फ्रेम अगर ख़राब ना हो तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है जी। ये ग्लेज्ड विंग्स है, ये विंग्स हैं जी। ये मॉकटेल जो मैंने तैयार किया है, ये कोफ्ता करी है, करी हो गई, और ये हमारा जो है वो बटर स्कॉच डिलाइट, और इसके ऊपर आपने मीठे बिस्कुट भी रख दिए। जी बिल्कुल। और वो सबसे उस तरफ वो हमारे दस्तरखान की शान है एज यूजुअल, पकौड़े। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं हमें, कि मैं कहता हूँ वो जो हदीस कल सुना रहे थे ना कि अल्लाह ताला के रसूल के बारे में कहा अम्मा आयशा ने कि जौ की रोटी 2 दिन मुसलसल पेट भर के नहीं खाई थी। जितना शुक्र अदा करें ना अल्लाह का वो कम है, जितना शुक्र अदा करें कम है, कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। ये नेमतें अल्लाह ना चाहता तो क्या होता। बाकी सारी बातें जो बहस की होती हैं ना, वो सिर्फ एकेडमिकली होती हैं, ताकि हमारे आज के बच्चे जो है ना, उनके दिलों के और ज़हनों के सवालों को हम
رسپونڈ کر سکیں. واپس آتے ہیں وقفہ لینے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ اس محفل میں، رمضان کی اس بابرکت محفل میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو شامل کرتے ہیں اور ان سے بھی رائے لیتے ہیں. ایک تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ انجینئر صاحب کی جو بات ہے وہ اس یوتھ کے لیے بہت زیادہ قابل قبول ہوتی ہے جو آج کل ہمارے کالجز یا یونیورسٹیز کے بچے جو ہیں جن کے پاس ہر طرح کا سوال تو ہوتا ہے لیکن وہ کوئی روایتی جواب جو ہے وہ لینا نہیں چاہتے. انجینئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے اہل تشیع مکتب کی جو ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان تک یہ میسج پہنچاؤں گا، ایران کے عوام تک، کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ آیت اللہ صاحب کو جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا اہل بیت کا پڑوس عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول کرے. باقی جو انسانی حیثیت سے ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. آمین آمین آمین. انجینئر صاحب یہ بھی دعا کیا کریں اور سب سے کہیں کہ وہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور امہ کو ہدایت دے اور ایمان کی طاقت سے سرفراز کرے. آمین آمین ثم آمین. بالکل یہ کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم قانون کو نہ توڑیں، کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی کچھ شہادتیں کل رپورٹ ہوئیں، کراچی کے اندر بھی، باقی سٹیز کے اندر بھی. تو ہم پروٹیسٹ کریں، بالکل پروٹیسٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جس میں آپ قانون کو بریک نہ کریں اور اپنے علماء کی گائیڈ لائنز کے مطابق چلیں، جس طرح کہ شہنشاہ نقوی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. بہت بہت بالکل بہت اچھی بات کی. وہ جو اپنی ہی ہم املاک کو جلانا شروع کر دیتے ہیں انڈر پروٹیسٹ، میں یقین کیجئے اس بات سے اتنا دکھی ہوتا ہوں محمد علی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کہاں کی عقل اور فہم ہے کہ اپنے ملک کو ہم جلانا شروع کر دیتے ہیں فار پروٹیسٹنگ فار ادرز. یہ تو کمال ہی بات ہے. لیکن بہرحال شہنشاہ بھائی نے جو بیان دیا میرے خیال میں اس کے بعد کافی زیادہ جو تھا وہ ایکویلیبریم اور کافی زیادہ سکون جو ہے وہ بھی آیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر دے. آج ہم سارا وقت جو ہے وہ بحث کرتے رہے ہیں مقدر کے اوپر کہ میرے پاس اختیار کتنا ہے اور میں کتنا اللہ کی رضا میں محو ہو جاؤں کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو پھر عمل کا جو اور میرے کام کا یا میرے فیصلے کا جو بھار ہے وہ میں نے اٹھانا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے؟ ظاہر میں نہیں اٹھانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مقدمہ ہے، کتابوں کا مقدمہ، وہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گیون سرکمسٹانسز میں اختیار دیا ہوا ہے. اور کن چیزوں کا اختیار دیا ہے؟ جن کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا، تیرے داڑھی کے بال ایسے کیوں تھے، کیونکہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں. میرے پاس جس چیز کا اختیار ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے کہاں تک اپنے رب کے احکامات کو پورا کیا. اور اس میں سورہ الزمر کی جو آیت نمبر 7 ہے وہ بالکل اس مقدمے کو کھول کر بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. بے پرواہی کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس اعتبار سے پرواہ نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا. نہیں، وہ راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، مرضی سے نہیں ہو رہا. یہ بڑا کرٹیکل جملہ ہے. اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کی آواز پہ مسجد میں جانا چاہے اس کی مرضی، نہ جانا چاہے اس کی مرضی. لیکن اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو. وہ تو چاہتا ہے کہ ساری انسانیت جنت میں چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یہی میسج دیا ہے کہ آپ گیون سرکمسٹانسز میں آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کریں. اور یہی چیز ہمیں فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے. جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اگر قصے پڑھیں انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے، تو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز بری لگتی ہے وہ کیا ہے جو کہ انسان کو نہیں کرنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ راضی رہے، اللہ کو یہ نہ لگے کہ میں باغی ہو گیا ہوں؟ جی شرک سب سے سینسٹیو ایشو. قرآن پاک میں کیٹاگوریکلی 2 دفعہ یہ ایک ہی صورت میں ذکر ہوا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یاد رکھنا بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے شرک کیا ہوا. دنیا میں اگر توبہ کر لی وہ تو قبول ہے، آخرت میں اس حال میں پیش ہوئے تو ایک شرک ایسا گناہ ہے جو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید دلا دی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے لیکن ایک گناہ اس نے نہ کیا، وہ شرک ہے، تو ہم اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا عذاب بھگتنے کے بعد وہ شخص بخشا جائے گا. لیکن اگر کسی نے شرک کیا تو اس کی آخرت میں کوئی معافی نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک مقبول دعا دی تھی، میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے. باقی سارے انبیاء دنیا میں اپنی دعا کو اویل کر چکے ہیں. نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی قوم کو ہلاک کروا لیا، ظاہر ہے وہ نافرمان تھے. اس طریقے سے باقی انبیاء نے ایگزیکیوٹ کروا لی. میں نے اپنی دعا سنبھال لی ہے اور میری اس دعائے شفاعت سے قیامت والے دن میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور میں مختصر سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کی ہر شکل اللہ کے ساتھ خاص ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز. اور و ایاک نستعین، اور دعا بھی اللہ سے کرنی. یہ نستعین وہ والی ہے جو ہم دعا میں مدد کے لیے پکارتے ہیں. ویسے ہم ایک دوسرے سے جو مدد مانگتے ہیں وہ تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن دعا میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، میں نے یہ پڑھا نظر سے گزری حدیث کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے درمیان، رمضان کے درمیان بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا، یہ ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولتا. ایک وہ جو شرابی ہے، ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک وہ بھی شخص ہے جو کینہ رکھتا ہے اور جو ناتا توڑتا ہے. اب ان ساری چیزوں کا تعلق کسی صورت میں بھی عبادات سے نہیں ہے، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کردار سازی سے ہے. اس طرح پہ کچھ توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے عبادات کو، عقائد کو نہیں رکھا کہ یہ معاف نہیں ہوں گے، کردار کو رکھا سامنے. دیکھیں جو یہ اعمال حقوق العباد سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ تمہارا ہے تو اسی میں ایڈریس کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی. یعنی حقوق اللہ سے متعلق اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی. لیکن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو ڈانٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا حق دبا لیا، تو وہ قیامت والے دن ایک ایک کر کے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں آج بدلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، تم اس کی نیکیاں لے جاؤ. ساری نیکیاں اس کی پہاڑوں کے برابر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے اس کے ختم ہو جائیں گے. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ اس نے دینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. یعنی دیکھیں گناہ کیے ان لوگوں نے لیکن وہ نیک آدمی کے کھاتے میں ڈل جائیں گے اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں اس کا حق دبایا ہوا ہوگا. بڑی بڑی صحیح بات کی. اچھا، آج یہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ ایک عام فہم یا غلط العام ایک جملہ جو ہے وہ محاورے کے طور پہ استعمال ہم کرتے ہیں کہ جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو پھر یہ بھی بحث تھی کہ اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو ٹوٹتے تو وہ زمینوں پر ہیں. طلاق جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے. رشتوں میں بہت دقت بھی ہوتی ہے، ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے. تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں؟ یہ آدھا سچ ہے جی. آسمانوں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ اس تاریخ کو شہید ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو شہید کرنے والے ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، قاتل کو سزا نہیں ملے گی. وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس علم تک ہماری رسائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو لوح محفوظ پہ ہر چیز لکھ رکھی ہے، وہ اللہ کی ہارڈ ڈسک ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو قلم نے سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی. وہ اللہ کا علم ہے، ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے لکھ دیا، اور اس میں بھی تبدیلی کی گنجائش موجود ہے. یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے
اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دے گا. تو میں اللہ سے کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تو نے جو کچھ بھی لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تو مجھے میرے حوالے نہ کر، میرے سارے فیصلے جو ہیں وہ اپنے حوالے کر لے. کیا یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ میں کچھ فیصلہ اپنے ذمہ لوں ہی نہ؟ جی آپ دعا ضرور کر لیں، لیکن دنیا کو اللہ نے اس بات کے ساتھ جوڑا ہے نا. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو پیاس ختم ہو جائے گی، 100 دفعہ درود شریف پڑھو تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے دنیا کو اس بات کے ساتھ، لیکن دعا ضرور کرنی ہے. یہ جو آپ نے دعا کی طرف اشارہ کیا یہ دعا ہے، یہ اتنی زبردست دعا ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کی لاڈلی ترین بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تو مجھ سے یہ تحفہ کیوں نہیں لے لیتی؟ یعنی نبی علیہ السلام اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو مجھ سے یہ لے لے کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے ہر معاملے کو تو اس کے اصلاح کا بندوبست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھالنا. سلامت رہیے انجینئر صاحب، سلامت رہیے. بہت شکریہ آپ کا جناب. لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور آئیں گے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کتنے عرصے میں یعنی کہ کتنے سالوں میں نازل ہوا. اس پہ قمری اور شمسی جو ہے وہ دونوں سالوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن عام طور پہ اس کا جب جواب دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 23 سال جو ہے اس پہ لگے ہیں. اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 22 سال 10 مہینے اور کچھ دن جو ہیں وہ بنتے ہیں، لیکن یہ صرف قمری اور شمسی کا فرق ہے. لیکن 23 سال کہنا جو ہے وہ بالکل صحیح جواب ہے، اور یہ صحیح جواب جو ہمیں دیا ہے یہ دیا ہے جناب ہمیں فیصل آباد سے. آپ کو پتہ فیصل آباد کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے علامہ صاحب؟ یہ بالکل ٹھیک مولوی صاحب ہیں بالکل ٹھیک مولوی صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہاں پہ کسی شخص کے ساتھ بھی چلے جائے نا بات کرے تو وہ جگت مارتا ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کی. تو یہ فیصل آباد کی بہت بڑی خوبی ہے. اور ہمارے جتنے بھی سٹیج کے کامیڈینس ہیں یہ زیادہ تر جو ہے یا یہ فیصل آباد کے سٹیج میں جا کے سیکھتے ہیں یا یہ فیصل آباد سے سیکھے ہوئے آتے ہیں. جناب اس کا صحیح جواب جو دیا ہے وہ ہے طاہا نے. طاہا محمد طاہا آپ کو یہ جو کرشی کا جامع شیریں کا جو ہیمپر ہے یہ انشاءاللہ تعالی پوسٹ کر دیا جائے گا. آپ لاہور سے ہیں نا؟ ہاں جی آپ لاہور سے ہیں اسی لیے آپ کو پتہ ہے اس بات کا. حضور جلدی سے آپ نے فرما دینا ہے کہ آج اگر ہم چاہیں، اور میری یہ خواہش ہے اور میری یہ صرف خواہش نہیں ہے، میری یہ دل سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ممبر کو طاقتور کرے، شعور والا کرے اور اس کو افیکٹو کرے. اس کے لیے اگر 3-4 کام کرنے ہو تو کیا کریں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کہ دیکھیے بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مساجد بنانے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. رب العالمین فرماتا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی آبادی، اور پھر جہاں مسجد بنانے کا جذبہ ہے وہاں ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہاں جو محراب ممبر پر جس شخص کا تعین کرنا ہے اس کی شخصیت بھی نکھری بھی ہونی چاہیے. وہ شخصیت جتنی اعلیٰ کردار کی مالک ہوگی اور جتنی پاورفل ہوگی اتنے ہی خوبصورت اثرات مرتب ہوں گے. اب ڈرا سہما ہوا امام، ڈرا سہما ہوا خطیب، وہ کیا افیکٹو ہوگا، وہ کیا پر اثر ہوگا، وہ جو خود تول کر. اب یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جنہوں نے فرقہ وارانہ بات کرنی ہے وہ تو کھلے ہوتے ہیں، بے لگام ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ایک عام خطیب جو ہے جس نے مطلب معاشرتی مسائل پہ بات کرنی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ڈرا سہما ہوا ہوتا ہے ملک صاحب سے، خان صاحب سے، فلانے صاحب سے، فلانے صاحب سے، کہ یہ ڈرنا سہمنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں روحانی طور پر بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے مسجد انتظامیہ وہ چونکہ انتظامی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خطیب صاحب جو ہیں، امام صاحب جو ہیں، انہوں نے دعوت کے شعبے کو سنبھالا ہوتا ہے. دونوں مشاورت سے چلیں، اور مسجد انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے خطیب کو، اپنے امام کو پاورفل کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے. وہ جو ہمارے ہاں تاثر ہے نا کہ بھئی مٹھی میں کچھ جاتے ہوئے کچھ ڈال جائیں اور اس طرح سے کریں، اس طرح سے خطیب باثر نہیں ہوگا. خطیب باثر تب ہوگا جب وہ دینے والا ہو، وہ جب لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے.
जब वो देने वाला होगा। सही है। कैसे ताकतवर करें? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमने महराब का इस वक्त तस्वुर किया हुआ या मस्जिद का, अगर ज़माना रिसालत में देखें वो इससे ज़्यादा वसी था। ठीक। हमने मस्जिद को एक तो सिर्फ नमाज तक महदूद किया हुआ है, जैसे कम्युनिटी सेंटर था, हमें इस तरह परेशान हाल लोग आए जो भूखे हैं वो वहाँ पर आएँ, इसी तरह से किसी को रिश्ते का मसला है वहाँ पर उनकी काउंसलिंग हो, नौजवानों की काउंसलिंग के इंतजामात होने चाहिए। और उसमें ये कि जो वहाँ पे ख़तीब का किरदार है वो ज़्यादा अहम है, वो टीचर का है। हाँ जी, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो इल्मी और अमली तौर पर मजबूत हो, पहला ये है। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि वो इक्तिसादी तौर पर ताकतवर हो। हाँ जी, ताकतवर हो, यानी वो डिपेंडेंट ना हो। अगर मिसाल के तौर पे वो अपनी इंतज़ामिया पे डिपेंडेंट है, वो तो वही कहेगा जो इंतज़ामिया कहेगी, या वही ज़बरदस्ती कहलवाया जाएगा उससे। अगर तो ये है कि उसका अपना कोई कारोबार है, इक्तिसादी तौर पे उसको किसी दूसरे की तरफ देखना नहीं पड़ता, वो आज़ादी के साथ कलमा हक कहेगा, वो किसी के मरहूने मन्नत नहीं होगा। यही फ़र्क है मेरे ख्याल में आज के तालिब इल्म में और आज की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में। मैं सरकारी अदारे में पढ़ाता रहा हूँ, और मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा ताकत होती है ना उस्ताद की, वो होती है उसकी ऑटोनमी। वो फुल कादर है कि वो कैसे पढ़ाना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है। आपने जब उसको रखना था ना, तो आपने तब उसको जज करना था। मैं अपने स्टूडियो में क्या करता हूँ, मैं अपने लेक्चर थिएटर में क्या करता हूँ, मैं अपने सिलेबस को कैसे मुरतब करता हूँ, मैं कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ, मैं एग्ज़ाम में किस तरह लेना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, तो लोगों ने इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया कि जनाब ये मामला जो है इसका तसव्वुर ये है, इसका तसव्वुर ये। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है, टेक्निकल के अलावा एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है। मैंने उस पर कॉन्सेप्ट दिया, ओपन बुक, किताबें खोलो, नकल मारो, जो चाहो करो, इन सवालों का जवाब दे दो। वो 10 सवालों का जवाब यकीन करें 3 घंटे में कोई बच्चा ना किसी से बात करता है ना किताब खोलता है, क्योंकि उसको पता है कि इसका जवाब किताब के अंदर नहीं है। इसके लिए उस्ताद को इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि उसको पता हो कि मैंने पूछना क्या है। जब तक ये आप ताकत नहीं देंगे ना उस्ताद को, ये मिंबर जो है ये कमज़ोर रहेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों में मिंबर को ताकतवर होता हुआ देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।